अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, ग़ज़वा-ए हिंद ऊला अपने मराहिल को, उसकी तकमील को पहुँचा, उससे बहुत सारे लेसन्स हमने सीखे। एक तो ये कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, जब अल्लाह की मदद और नुसरत आती है तो फ़तह मुबीन में बदल जाती है। क़ुव्वत ईमानी हो, जब आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जज्बा शहादत हो और नेशनल यूनिटी हो, कौम और अवाम एक पेज पे हों, सारी एथनिक ग्रुप्स विदाउट एनी फॉल्ट लाइन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, वो सिर्फ पाकिस्तानियत के लिए खड़े हों, तो फिर दुश्मन चाहे 10 गुना बड़ा हो, उसको शिकस्त देना कोई मुश्किल बात नहीं। जिस तरह हमारे शाहीनों ने फ़िदाओं को मुसख्खर किया और हमारी फ़ौज ने जब पूरी कौम रात की तारीकी में सोई हुई थी, बुज़दिल हिंदुस्तान ने वार किया मसाजिद पे, नहते मुसलमानों पे जो अल्लाह की राह में बारगाह में सजदा रेज़ थे, औरतों बच्चों का कत्लेआम किया। तो हमने दुश्मन पर रात की तारीकी में शब खून नहीं मारा, हमने अपने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए नमाज फ़ज्र के बाद सूरह फ़तह की तिलावत करते हुए हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने वल आदियात दबहन की तीसरी आयत सूरह आदियात की, फल मुगीरात सुबह, और सुबह के वक्त यलगार करने वालों की कसम, हमने सुबह की टाइमिंग भी कुरान मजीद से चुनी है। तो हिंदुस्तान आज भी सुन ले, राजनाथ भी सुन ले, मोदी भी सुन ले, अजीत डोवल भी सुन ले, अगर तुम हिंदुत्व फिलॉसफी का प्रचार लेके आए हो तो याद रखो तुम्हारा मुकाबला उस पाकिस्तानी कौम से है जो इंक्लूसिव मॉडल के साथ आई है, डाइवर्स कल्चर के साथ आई है, जो मीसाके मदीना को मानने वाली है, जहां पर रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी और तमाम मज़ाहिब, उनके हुकूक बराबर हैं। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। हमारे यहाँ कोई दलित नहीं है, कोई खस्तरी नहीं है, कोई वेश नहीं है, कोई शूदर नहीं है। हमारे यहाँ एक ब्रदरहुड का, जस्टिस का, इक्वालिटी का कल्चर है। यही वजह है कि हमारी यूनिटी ने तुम्हें शिकस्त दी और आज पूरी दुनिया के अंदर, चाहे आज़रबाईजान हो, तुर्किया हो, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हों, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान का सब हिलाली परचम सरबुलंद नजर आता है। जी हाँ, पाकिस्तान ने आलम इस्लाम में अपने वक़ार को मज़ीद बुलंद तर किया है। इस वक्त हिंदुस्तान आइसोलेट हुआ है, इसलिए गीदड़ बबकियाँ दे रहा है और उनका जो ब्लैकआउट हो गया है, एक मेंटल ब्लॉक की सूरत बनी हुई है, डिहाइड्रेशन की कैफियत है कि उनकी अपनी पार्लियामेंट में उनके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, अब मीडिया उनके खिलाफ आवाज़ें उठा रहा है, लाशों के अंबार लगे हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो तबाह हुई, उनके तैयारों के हैंगर्स जो तबाह हुए, एक पूरे का पूरा सत्यानाश फेर दिया पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का। हमने किसी औरत, बच्चे, नहते शख्स पे हमला नहीं किया, मिलिट्री को अटैक किया है। और आज पाकिस्तान जिस सतह पे खड़ा है, ट्रंप ने भी मीडिएशन की सालिसी की पेशकश की है, तो हम समझते हैं बात होगी तो शुरू मकबूदा कश्मीर से होगी, बात होगी तो पानी पे होगी, बात होगी तो भारत की जो टेररिज्म की एक्सपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर, जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसीज में शोरिशें हैं, जो कल्बेशन ने एक्सपोज किया है हिंदुस्तान को, वो हमारे पास है। अब इन इश्यूज़ को लेके बात होगी। भारत तनहा हो चुका है। आज रात राजनाथ ने बुखलाहट में जो बयान दिया है कि पाकिस्तान के एटमी असासे IAEA के तहवील में हो, एटमी असासे हिंदुस्तान के चेक होने चाहिए, इसलिए कि वो हिंदू कौम, वो हिंदुत्व की फ़िलॉसफी जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, जिसने मसाजिद को शहीद किया, जिन्होंने गुजरात में फसादात किए, मकबूदा कश्मीर में इज्तिमाई कब्रें हैं, तो वो एटमी असासे हिंदुस्तान के गैर महफूज हाथों में हैं, वो RSS के हाथों में हैं, वो इंतहा पसंद और दहशतगर्द तंजीम जिसके नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठे हैं उनके हाथों में हैं। तो दुनिया को चाहिए कि अगर खित्ते को अमन से गहवारा बनाना है तो हिंदुस्तान के एटमी असासों पे चेक रखा जाए, इसलिए कि हिंदुत्व न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए खदशा है। आज इन्हीं मौज़ूआत को लेके, दीगर मौज़ूआत को लेके हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर भी रहे हैं, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर, पार्लियामानी लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सरदार मोहम्मद याकूब खान साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर शादिया चीमा साहिबा ने। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सरदार साहब आपकी तरफ आऊँगा कि पाक भारत जंग को जिसको हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में ग़ज़वा-ए हिंद ऊला भी कहते हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं कि जो लश्कर हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेगा उसे जहन्नम से छुटकारे का परवाना है, तो आप इस जंग को कैसे देखते हैं और कश्मीर में रहने वाले अवाम का क्या तासुर है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। एक तो डॉक्टर साहब हमारी जो मौजूद हैं उनको भी सलाम,
آپ نے خوبصورت بات کر دی اور ساری باتیں پہلے ہی مجھ سے کہہ دی، جوش کی بھی بات، جذبے کی بات، اطاعت کی بات اور مسلم امہ کی بات۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کا ہمیں لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ آزادی کے بعد 47 کے بعد پہلی دفعہ ایک ایسا میسج گیا اقوام عالم کو۔ یہ اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں یہ سارے لوگ، اس سے زیادہ میرے نزدیک بہت اور کچھ امپارٹنٹ سامنے آئی ہیں۔ جی پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر، ہماری اپنی پاک فوج اور نیوی اور سارے، ان کو بہت مبارک ہو۔ جو میرے سامنے بات سامنے آئی ہے وہ ذرا غور سے سنیے، اور امید ہے کہ سننے والے بھی اس کو سمجھیں گے۔ جی یہ جو سوال تھا اس وقت پاکستان کا، ہندوستان کا، جو انڈیا نے کچھ کیا تھا، یہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیا کرم کیا کہ پاکستان کے لیے سوچ رکھنے والے اقوام عالم، ہندوستان اور دنیا کو کیا میسج گیا پاکستان سے۔ جی یہ سب سے بڑی امپارٹنس آئی ہے اور دنیا نے اب مان لیا۔ اس پہ نہ کوئی جذبات کی بات تھی، نہ جوش کی تھی، بلکہ ہوش سے کام ہوا اور سنجیدہ طریقے سے ایسا کیا گیا کہ جو جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ بے شک۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اسی کی وجہ سے برکت یہ ہو گئی، حالات ایسے بدل گئے، زمانہ بدل گیا، تقدیر ہی بدل گئی پاکستان کی۔ بے شک۔ تو یہ اس وقت تو یہ ہوا نا کہ پورے اقوام میں پتہ چل گیا کہ جو پاکستان کو کسی اس سوچ فکر یا اس لین میں نہیں سمجھتے تھے، تو ان کے نزدیک تو کچھ اور باتیں سوچتے تھے، مگر آج اللہ کا کرم اور یہ پڑوسی ملکوں کے سنجیدہ لوگوں کے، جو ہمارے ٹرکی ہے، چائنا ہے، مڈل ایسٹ ہے، ان کے تعاون یا ان کی اچھی سمجھ سے اللہ نے یہ کرم کیا کہ امریکہ جیسا ملک اور ٹرمپ جیسا شخص جو کبھی تصور ہم نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ یہ بات کرے گا، تو انہوں نے بہت اچھی بات کی۔ یہ ایکچولی بات یہی ہونا چاہیے سپر پاور کی، کہ پوری دنیا کو سنجیدہ طریقے سے، سمجھداری سے، ایک ہی نظر سے دیکھا جائے کیا بات دنیا میں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی معاشیت بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور اس کی معاشیت کمزور ہے تو یہ وہ اچھا اور یہ خراب ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بڑا ہے، ایسا ہی۔ بڑے کی سوچ بڑی ہونی چاہیے۔ تو امریکہ کا بھی قدرت ہے، اس دفعہ کو بڑا اچھا میسج گیا پوری دنیا میں، جو پہلے اس طرح سے کمی کوتاہیاں بہت رہی۔ رات سال آزاد جموں کشمیر میں بیس کیمپ میں اور مقبوضہ کشمیر، ہم تو صبح شام یہ اس بیس کیمپ کے لوگ، ہر فرد و بشر، مرد عورت بچہ جوان، ہمارا تو دل ان کے ساتھ ہے، جسم یہاں ہے مقبوضہ کشمیر میں۔ جو کچھ ہندوستان کر رہا تھا، اب کتنے عرصے تھا سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ مسلم امہ میں اللہ کا ماننے والے، اللہ کے نبی کا دہشت گرد ہو ہی کوئی نہیں سکتا اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے حدیث کی روشنی میں یا قرآن پاک کی روشنی میں۔ مسلمان ہے ہی سلام۔ ہاں، یہ ہمارا سوچ کچھ اور ہے، لوگوں نے اس کو کچھ اور طرف لے کے گئے، تو وہ اس دفعہ پروف۔ اور یہ حالات ایسے ہوئے، ہم خوش قسمت ہیں کشمیری۔ میں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان کمزور ہے معاشرے میں؟ میں کہ یہ بزدل باتیں مت کرو۔ میں نے کہا پاکستان نہ معیشت میں کمزور ہے، نہ کسی بھی معاملے میں کمزور۔ پاکستان جس دن بنا، حضرت قائد اعظم کا جو خواب تھا، کلمے کے نام سے یہ ساری آنے والی ہزاروں سال تک یہ جھنڈا بلند رہے گا، کلمے کی بنیاد پہ۔ کلمے کی کلمہ بنیاد۔ طیبہ۔ ہماری سوچ بڑی ہونی چاہیے، کیا بات۔ ہماری سمجھ بڑی ہونی چاہیے۔ جس رب کائنات کو ہم ماننے والے ہیں، جس نبی کی امت میں سے، ہماری سوچ ہی بڑی ہونی چاہیے۔ بے شک۔ یہ میں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا، میں نے کہا یہ باتیں کر کے پاکستان کو دنیا میں غلط مسج مت دو۔ میں نے کہا کتنے ایک مشکلات ہیں پاکستان کی، ہم کشمیری اوورسیز میں رہنے والے پاکستان میں اور آزاد کشمیر، ہم 2-4 ماہ کا خرچہ سارا جنگ کا ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، جی اس کی یہ ہو گیا تو اس کا وہ ہو گیا۔ اور دیکھیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہندوستان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، مودی کو اس غریب کے ساتھ زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرے۔ اس لیے اگر وہ یہ حرکت نہ کرتا، آپ کا سارا پاکستان اکٹھا ہو گیا، جو تصور نہیں تھا۔ آزاد کشمیر میں جو کچھ شروع تھا، لوگ جو سٹوریاں سنتے تھے، جو بیرون ملک سے میسج آتے تھے، آج اللہ بھائی سب دنیا بھول گئی، پاکستان زندہ آباد، سب کھڑے ہو گئے۔ ایسا ہی۔ تو یہ تو کروڑ روپے آپ خرچ کرتے ہیں تو یہ بات نہیں بنتی۔ تو مفت کے نعرے سے اللہ نے کرم ہی اور کر وہ دیا۔ ٹیبل پہ بھی آگے میں ٹیبل پہ اسی سارا چیز کو ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف لے کے آؤں گا۔ ڈاکٹر شادیہ یہ بتائیے گا کہ مسئلہ کشمیر جو کہ سال ہا سال سے کوششیں ہو رہی تھی دب جائے، اور جب وہ آرٹیکل ریووک ہوئے، آپ کو پتہ 370 کے بعد
تو وہ دب سا گیا تھا سلسلہ، اب ابھر کے آیا ہے. ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ کشمیر ایشو پہ میڈیشن کروں گا. تو کیا پاکستان کشمیر، سنتاس معاہدہ اور بھارت جو ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہا ہے پاکستان پہ، یہ تین ایجنڈاز، اس پہ بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر پاکستان ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کی میز پہ بیٹھے گا تو وہ انہی تین ایجنڈا کے ساتھ بیٹھے گا، اور یہ تین ایجنڈا بھی بیسیکلی ایک براڈر ایجنڈا کا حصہ ہے. وہ ہے دہشت گردی، ہندوستان کی دہشت گردی. ٹھیک. کشمیر میں بھی دہشت گردی ہے، پانی کی بھی دہشت گردی ہے، نیچرل ریسورسز کی، اور کراس بارڈر ٹیررزم بھی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پوری سچویشن کو دوبارہ سے سمجھنے کی کوشش کریں اور آج کے اجیت دوول کے بیان کے ساتھ اس کو ملا کر دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ پورے کا پورا فالس فلیگ آپریشن کیوں پلان کیا گیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا. اس کا مقصد بھی کشمیر کے لیے جو ہمارا سٹانس ہے اسے ختم کرنا، کمزور کرنا یا نلیفائی کرنا تھا. اٹیک کرنے کے بعد ہم تب سے میڈیا پہ جو ہے، میں پہلے دن سے ایک ہی پوائنٹ لے کے جو ہے وہ بات کر رہی ہوں کہ ٹارگٹ جو ہے وہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے. یہ ہمارے سے جو ان کو پرابلم ہے وہ ہمارا پیسفل نیوکلیئر پروگرام ہے. ایگزیکٹلی. اور آخر جو ہے وہ اتنا صبر کرنے کے بعد آج انہوں نے وامٹ آؤٹ کر ہی دیا کہ ان کا کیا وہ راج ناتھ نے کہہ دیا نا. اور اس سے ان کو پرابلم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہی یہ کشمیر کے اندر وہ غزہ کی طرح کا جینوسائیڈ نہیں کر پاتے ہیں. جتنا کچھ انہوں نے کشمیر میں جتنی ایٹراسٹیز کی ہیں، جو کچھ بھی کیا ہے، یہ اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. اور ساتھ میں یہ پاکستان کو بالکل ایک ڈس فنکشنل اسٹیٹ بنانے کا ان کا خواب ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے تو اپنے خواب کی تکمیل کے لیے پہلے اپنے ہی 26 لوگ مروائے، جی. اس کے بعد ہم پہ حملہ کر دیا. جی. اگر ہم جوابی حملہ کرنے کی قابلیت، اہلیت نہ رکھتے، یا ہمارے اندر، ہماری عوام میں اتنی طاقت نہ ہوتی کہ وہ اس حالات میں کھڑے ہو جائیں، اور ہماری فوج کے اندر اتنی صلاحیت اور اہلیت نہ ہوتی، تو آپ بالکل بھی اس چیز کے مغالطے میں نہ رہیں کہ یہ حملہ رک جاتا یا اس میں انٹرنیشنل طاقتیں انٹروین کرتی یا اس کو رکوانے کے لیے کوئی کوشش کی جاتی. ٹھیک. اس کو کروانے میں کسی نے مداخلت نہیں کی. سب نے کہا سائڈ پہ کھڑے ہو کے کہ دونوں کا مسئلہ ہے، اور میٹافوریکلی ہم تماشا دیکھ رہے ہیں تو لگاؤ تماشا، پھر دیکھتے ہیں. لیکن آگے سے جو جواب ملا اس کے بعد پھر دنیا کو بیچ میں انٹروین کرنا پڑا. ٹھیک. کہ ایک تو یہ کہ ہمارے ہتھیار ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جس خوش فہمی پہ ہم نے یہ اندیا دے دیا تھا کہ ٹرائی کر کے دیکھ لو، اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ پھر دیکھتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر شازیہ، یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کی بات سے بات نکلی کہ ہمارے نائب وزیر اعظم نے بھی کہا، ہم نے تو نہیں کہا، یہ خود جا کے ٹرمپ کے پاؤں میں پڑے اور ادھر سے نیوز پیپرز کوٹ کر رہے ہیں کہ ہندوستان کی ریکویسٹ پہ جنگ بندی ہوئی، جب ہیٹ فیل ہوئی تب ہندوستان پاؤں میں پڑ گیا. کیا یہ درست ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، اور ہندوستان نے سعودی عربیہ، ترکی اور امریکہ اور ایون رشیا میں بھی جا کر جو ہے اس بات کی گہار لگائی کہ اس چیز کو روکا جائے. اگر اس چیز کو نہ روکا جائے تو مجھے یہاں پہ جو خطے کا آپ نے سیکیورٹی پرووائیڈر بنایا ہوا ہے اور جو میرے ذمہ کام لگایا ہوا ہے چائنا کو کنٹین کرنے کا، وہ میرے سے اس کی پاسبلٹی نہیں ہوگی. میں بہت بری طرح سے میری ولنریبلٹی میری فورسز کی ایکسپوز ہو گئی ہیں، اور میری زیرو وار پریپیئرڈنس ہے. میرے جنرل ساتھ نہیں دے رہے تو وہ ریزائن کر رہے ہیں. اور پاکستان کی ہم نے وار پریپیئرڈنس دیکھ لی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ وار کی پریپیئرڈنس کے ساتھ پاکستان کے پاس تو سرپرائزز بھی ہیں. بالکل. پاکستان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کے پاس وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پاکستان حاصل کر چکا ہوا ہے کہ پورے کا پورا وار تھیٹر جو ہے وہ سیٹلائٹ، وایا سیٹلائٹ اسے دیکھ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ اور بہت سی ٹیکنیکل باتیں ہیں جو شاید مجھے اور آپ کو اس طرح سے سمجھ نہیں آئے. لیکن وہ ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پہ پھر امریکہ نے کہا کہ انڈیا سے کہ ٹھیک ہے ہم کچھ کرتے ہیں، اور پاکستان سے بات کی. اور جب پاکستان سے بات کی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. سردار صاحب یہ بتائیں کہ پوری قوم نے، فوج نے، کشمیری عوام بھی اس میں تھے، گلگتی بھی تھے، ساری کمیونٹیز نے مل کے ہندوستان کو ایک جواب دیا. یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہی تھی، مقبوضہ کشمیر کا جو ٹیبل پہ جب رکھیں گے ہم،
تو اس کا سولوشن آپ نیکسٹ کیا دیکھتے ہیں؟ اس جنگ نے کوئی امپیکٹ ڈالا ہے کشمیر ایشو پہ؟ دیکھیں بہت زبردست اور بہت اچھا ہوا جو ہمارا کاز تھا، جو کیس تھا، ہمیشہ یو این میں پاکستان کہتا رہا، او آئی سی میں کہتا رہا، پوری دنیا میں ہماری پاکستان کی ایمبیسی کہتی رہی، سننے سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے۔ کشمیر کا بالکل ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ہم شکر گزار ہیں، ہم کشمیری، جو ہمارا جو تازہ دم خون نے ہمیشہ اس تحریک کو زندہ رکھا، اس وجہ سے یہ ہو گیا کہ دنیا کی نظروں میں تو ہم آگے۔ پہلے اس کیس کو بالکل یہ 35 یا 370 کی جو بات کر رہے ہیں، تو یہ تو اوورآل ایک میسج تھا پورے کشمیر میں کہ جی آپ کا کام اب ختم ہو گیا۔ مگر مجھے، ہمارے ساتھیوں کو، ساری ٹیموں کو، لوگوں کو اعتماد تھا اور یقین تھا اللہ پر کہ انشاءاللہ یہ قربانی رائے گاہ نہیں قربانی جائے گی۔ کبھی تصور بھی کوئی نہ کرے، یہ نیچرل چیز ہے جو کبھی ضائع نہیں جا سکتی، اور ہم حق پہ تھے۔ بے شک۔ ہمارے بزرگ جتنے تھے، پرانے جتنے لوگ تھے، ہمارے ابا، سب حق پہ تھے۔ اب وہ چیز سامنے آ گئی، اس وقت فلیش پوائنٹ نمبر 1 پر وہ ہے، ہم سارے کشمیری، مقبوضہ کشمیر جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، اس پہ ذرا توجہ کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ سارے آپ تشریف رکھتے ہیں، ان سے سب سے میں کہنا چاہتا ہوں، اس وقت آپ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ان کی جائیداد، ان کے گھر، ان کے بچے، جوان، ان کو بہانہ مل گیا اور وہ چن چن کے ہر ایک تلاشیں لے رہے ہیں اور مارنا شروع کر دیا۔ وہاں ویسے پوسٹیں انڈیا کی اچھی خاصی تباہ ہوئی ہیں، وہ تو دیکھیں ان کا تو کام ختم ہو چکا۔ ستیہ ناش کر دیکھیں دیا۔ اب بات آپ پوسٹوں کی یا فوج کی یا ان کی آرمی، وہ ہمارے آرمی کو تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، غیب کی مدد ہوئی، پبلک کی دعائیں تھی، مرد ہوتے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں تھی، اور اللہ نے کرم کر دیا۔ اب تو یہ دیکھیں جو اس وقت ڈسکشنز ہو رہی ہے وہ تو ہم کر چکے، اب ٹیبل پہ کیا؟ اب ٹیبل پہ جو آنا ہے اس کے لیے ہماری منصوبہ بندی ذرا پراپر ہونی چاہیے۔ جو اصل بات ہے اس وقت یہ ہے، اور ہندوستان پر کبھی آپ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم اس وقت پورے کوشش لگے ہوئے ہیں، ہم اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ ایک چیز یہ نہ ہو کہ کل ہندوستان پیچھے کچھ اور سوچتا بیٹھا ہو۔ آپ ریپریزنٹیٹیو مکار ہے جی، آپ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، صدر بھی رہے ہیں، پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، ایکسپیرینس بھی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں میز پہ آئیں گے تو کشمیری قیادت کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے دونوں طرف کی؟ سر دیکھیں بات تو اصلی جو ایشو ہے وہ کشمیر کا ہے، اور کشمیری لیڈرشپ ہمیشہ ایسا ہی ہے۔ اور پوری دنیا میں، جب میں یو این میں بھی گیا ہوا تھا، دنیا میں یہی ہمیشہ بات آتی تھی کہ بیچ میں کشمیری لیڈرشپ ہونی چاہیے، حریت کانفرنس ہونی چاہیے۔ یہ ہو گئی تو بات دیکھیں نا، مسئلہ تو کشمیریوں کا ہے۔ اب اگر جب ہی پاکستان نے جان ڈال کے بات کی تو وہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہے یا ان کی ڈسکشن سے آپس کی۔ اصل فریق تو ہم ہے کشمیری، اور میری یہی درخواست ہوگی سب سے، حکومت پاکستان سے، کہ بھئی جب بھی آپ کی کوئی بات ہو اس پہ کشمیری لیڈرشپ کو اور یوتھ کانفرنس آن بورڈ رکھیں تاکہ ہم اپنا مدعا دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ اور آپ نے جو کیا ہے، کل میں ویڈیو دیکھ رہا، مظفر آباد، مختلف علاقوں میں آرمی کی گاڑیاں جا رہی ہیں، پھول نشاور ہو رہے ہیں، پھر یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے کشمیری لوگ کھانا، دعائیں تو ہیں، لاجسٹکس بھی فوج کے ساتھ پرووائڈ کرتے رہے، اور ایک نوجوان شاید شہید بھی ہوا فوج کی مدد کرتے ہوئے۔ تو یہ جذبہ میں نے بہت عرصے بعد اپنی آنکھوں سے صاحب ہمیں یہ جو پونچھ کا بارڈر پورا، مظفر آباد، یہ نیلم، یہ سمنی، یہ جو بھمبر کا، ہمارے سارا آزاد کشمیر بارڈر ایریا کے ساتھ ساتھ لگ رہا ہے، اور ہمارے ہاں سب ہم ایک ہے، چاہے بھمبر ہو، تائبٹ ہو، نیلم ہو، یا پونچھ ہو، یا ساری ایک ہے۔ 100% لوگوں کے جتنے لوگ وہاں سے جو شفٹ ہوئے ہمارے اپنے دیہاتوں میں، لوگوں نے اپنے گھر خالی کر دیے، اور بلنٹیئر ہو کے لوگوں نے اپنا راشن، پانی سارا تیار سب دے رہے ہیں۔ سردار صاحب یہ واقعات مدینہ کی عملی تفسیر نہ اللہ کا کرم۔ اور اب میں گیا، ہمارے جتنے وہاں سے کچھ چند لوگ آئے تھے جو بارڈر سے، خواتین تھی زیادہ ہے، اللہ پہ یقین، جب میں گیا تو ان کے آنسو اور نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاک فوج زندہ باد، یہ عورتوں نے لگانے شروع کر خواتین نعرے لگا رہے ہیں۔ فرق بتا رہا ہوں، اس قوم کو کون للکار سکتا ہے؟ بلکہ وہ اس میں وائرل بھی میری ویڈیو جو ہے نا وہ یہ، تو آپ مان لیں کہ ہماری خواتین جو ہے نا، یہ ہم مرد جو ہے نا کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت آگے پیچھے سیاست کرتے تھے، عورتیں سیاست کم کرتی ہیں، وہ اپنے پوائنٹ پہ ڈائریکٹ جاتی ہیں، وہ ان کا ایک ہی سوچ ہے، وہ ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھتی ہیں۔ جو کچھ وہاں ظلم ہو رہا ہے، جس طرح سے فلسطین میں آپ دیکھیں نا وہاں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں، یہی چیز کشمیر کے میں ہمارے، تو میں اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ میں جب جاتا تھا تو جو ہمارے ریٹائر فوجی تھے نا باوے، یقین کر لیں اللہ گواہ کہ وہ روتے تھے کہ آپ کرتے کیا ہوں، کیوں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، یہ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں تو جانے دو۔
پبلک میں اتنا جوش تھا، وہ شکر اللہ کہ اللہ نے یہ کرم کیا. یہ تو ہمارے لیے پرابلم تھا چونکہ بارڈر ایریا میں کوئی تھوڑی بہت کمی کوتا ہے، یہ اسی کو بارڈر لگ گئی، وہ پرابلم بن گیا. ادروائز تو ہم تو اتنے لمبے سارے کشمیر کے لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، میں اسی کو لے کے چلتا ہوں. ڈاکٹر شادیہ یہ بتائیں کہ جو اروناچل پردیش ہے اس کے 82 مقامات کو چائنا نے اپنے نام دے دیے، جس میں زنگنان بھی ہے، رنگنان بھی ہے، اور یہ تبت کا یہ ٹیریٹری، یہ چائنا اگر اس پہ مطلب آکوپائی ہو جاتا ہے، اس کو اپنے نام دیتا ہے. اروناچل بھی بھارت کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، 62 سے جو پہلی جنگ ہوئی تھی آن ورڈ یہ کانفلکٹ جا رہا ہے. اس کا کشمیر پہ بھی ظاہر ہے، اس کی فریڈم پہ، اس کی ٹیریٹری پہ بھی کیا اثر پڑے گا؟ کشمیر کی پوری کاز جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایک تو کشمیریوں کی جدوجہد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پاکستان کی اس کے ساتھ ریلینٹلیس سپورٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ساتھ میں پھر جو چائنا کے پاس جو یہ سارے علاقے ہیں وہ اس کو 2 فرنٹ وار بنا دیتے ہیں. اور اس میں جو ہمارے ناظرین کو پتہ نہیں ہوگا، یہ جے شنکر جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ جو ان کی پچھلی جنگ تھی اس کو رکوانے کے لیے ایک خفیہ میٹنگ کر کے چائنا میں آئے ہوئے ہیں. آج یہ چاہے جو بھی واویلا کریں، یہ ایک ایگریمنٹ کے تحت وہ علاقے وہاں پہ سرنڈر کر کے آ گئے ہوئے ہیں، اور یہ اب کسی کو یہ بات بتاتے نہیں ہیں. یہی ان کی ہمت ہے کہ ان کو صرف منہ کی جب یہ کھاتے ہیں، جب ان کو بلڈی نوز ملتا ہے تو پھر ہی ان کو سمجھ آتا ہے، اس کے علاوہ ان کو سمجھ نہیں آتی بات کی، جو کہ انہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری طرف سے مل گیا. اور اس سے ڈاکٹر صاحب ایک اور بات ہے کہ ہم وار مانگرنگ نہیں کر رہے ہیں. یہاں پہ کوئی بھی بیٹھا ہوا بندہ، ہمیں نہ جنگ چاہیے، نہ ہم جنگ کی تعریف کرتے ہیں، نہ ہمیں جنگ کو پروموٹ کرنا ہے. کسی نے بھی، آپ نے ہمارے میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا، کسی میں آپ کو وار ہسٹیریا نظر نہیں آئے گا. لیکن اپنا دفاع کرنا اور خود کو بچانا میرے ایمان کا حصہ بھی ہے، اور پھر میری ذمہ داری بالکل. اور یہ ذمہ داری سے اگر میں کوتاہی کروں گی تو پھر اس میں پرابلم ہے، کیونکہ اس ذمہ داری سے کوتاہی میں ہم پھر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہندوستان نے ایک دفعہ کوشش کر کے دیکھ لی، چاہے وہ اب اس کا کیا واویلا کرے یا کیا پروپیگنڈا کرے. اس کا ٹارگٹ تھا کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے کشمیر پہ مکمل جو ہے اس طرح کا اسرائیلی پوائنٹ آف ویو کا، جو کہ اسرائیلی منسٹر ایک وہاں پہ ان دنوں میں بیٹھا بھی ہوا تھا، اس پر اپنا تسلط رکھا جائے، اور ساتھ میں پاکستان جو کہ کشمیر کی مدد کرتا ہے اس کو ڈس آرم کیا جائے. اور وہ ڈس آرم کرنے کی بات آج ان کے منہ سے نکل رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شادیہ چیمہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ سعود خان صاحب. ناظرین، ہم نے بات کی کہ 2 فرنٹس جو بات ہوئی ہے نا، اروناچل پردیش میں چائنا نے بہت سی ٹیریٹریز کو اپنے نام دے دیے، اس کا امپیکٹ بھی کشمیر پہ پڑے گا. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ہاں، حیدر کی للکار ہو، قاسم کی تلوار ہو، شیروں کی دھاڑ سے سندور بھاڑ میں گیا، یہ وہ ملی نغمہ ہے جس نے نوجوانوں کی عروق مردہ میں ولولہ تازہ بپا کر دیا. یہ ایسے شخص کا گایا ہوا ہے جو جہاں بھی جائیں ان کی پہچان پاکستان ہوتی ہے. جب وہ عشق و محبت رسول میں سوز میں ڈوبی ہوئی آواز میں پڑھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی نسبت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. جب وہ ملی نغمہ گاتے ہیں تو آپریشن بنیان مرصوص میں نوجوانوں کے دلوں میں بجلی گونج جاتی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے معروف گلوکار ہیں، سابق چیئرمین ہلال احمر کے، پاکستان کی پہچان، لاکھوں نوجوانوں کی دھڑکن، محترم ابرار الحق صاحب. ابرار بھائی، بہت شکریہ آپ کی آمد کا. یہ بتائیے، آپ کا ملی نغمہ جس نے ہلا کے رکھ دیا ہے ہندوستان کے ایوانوں کو بھی، حیدر کی للکار، کیا کہتے ہیں، کیا جذبات ہیں آپ کے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پوری پاکستانی قوم کو، بلکہ امت مسلمہ کو، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فتح سے نوازا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ ایک پروفیشنل ترین افواج ہمارے پاس ہیں الحمدللہ. پھر ان کی بیرون ممالک کے ساتھ ایک اچھی حکمت عملی جوڑ کے رکھنا، ایسے لوگوں کو دوست بنانا، اور پھر وقت کے اوپر ہماری قوم کا ساتھ مل جانا، یہ تمام ہماری اسٹرینتھس ہیں جس پہ ہمیں اللہ کا جتنا شکر ادا کرے ہم وہ کم ہے. دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے،
اور جب حق و باطل کا موقع آئے تو پھر ڈرنا نہیں چاہیے کسی بات سے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے اگر ہم بچ گئے تو ہم غازی ہیں، اگر ہم چلے گئے تو ہم شہید ہیں، ہم سیدھے جنت میں جائیں گے اور موت ہی کوئی نہیں ہے۔ سو وہی جذبہ ہے، وہی ویژن ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ تو ہماری قوم کی یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بے شک۔ اور اس مارکے کے دوران جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم کسی زمانے میں تو سنا کرتے تھے کہ بھارت کے مذموم عزائم اور وہ وار ہسٹیریا میں چلا جاتا ہے، بہت چالاک دشمن ہے، جھوٹ پہ نیریٹو بناتا ہے۔ 65 کی وار میں تو ہم ظاہر دنیا میں نہیں آئے تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے، 71 کی بھی ہم نے نہیں دیکھی، لیکن اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پوری کی پوری قوم، ایک میڈیا، ان کی افواج، ان کی پارلیمنٹ، ان کا وزیر اعظم اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ پوری دنیا اس وقت ان کا مذاق اڑا رہی ہے، اور دوسری طرف جس تحمل کا مظاہرہ ہماری افواج نے، ہماری قوم نے، ہمارے میڈیا نے کیا اور رسپانسبل نظر آیا ہمیں، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے لیے ایک بہترین میسج گیا ہے۔ رہی بات جذبے کی تو وہ ہم سرشار ہیں، اور وہی جذبہ جب خون مارتا ہے رگوں میں تو پھر ہم حیدر کی تلوار بن جاتے ہیں، ہم حیدر کی للکار بن جاتے ہیں اور خالد بن ولید کی تلوار بن جاتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہمارے سر پہ ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے پھر یہ نغمہ لکھنا تو چھوٹی بات ہے، اگر ہماری جان بھی جاتی ہے کسی موقع پہ تو اس ملک کے لیے ہمارے سے زیادہ خوش قسمت انسان کوئی نہیں ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ صرف میرے جذبات نہیں ہیں، یہ پاکستان کے ہر فرد کے جذبات ہیں، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم 10 لاکھ نہیں ہیں، ہم 25 کروڑ سے زیادہ فوجی ہیں پاکستان کے۔ اچھا ابرار الحق صاحب، آپ چونکہ روحانیت سے بھی آپ کا شغف ہے، میں نے آپ کو ڈیپلی سنا ہے، دیکھا ہے، آپ کی نعتیہ شاعری بھی ہے، کلام ہی ہے، اسپریچول ایسنس آپ کا بڑا سٹرونگ ہے۔ یہ بتائیں کہ اس جنگ میں 10 گنا عددی برتری والے دشمن کو ہم نے شکست دی۔ ایک تو آپ نے بتایا سورس آف انسپریشن جذبہ جہاد، کہ شہید کا خون زمین میں ٹپکنے سے پہلے اللہ سے ملاقات ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ہماری یہی سٹرینتھ ہے، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، جس سے دشمن گھبراتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ انڈیا کو تو میں خیر دشمن مانتا ہی نہیں ہوں، اچھا، دشمن کوئی خاندانی دشمن کو دشمن ماننا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ ایک تو یہ انتہائی بزدل ہیں، دوسرا یہ بالی ووڈ کی حد تک دشمنی کر سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیے گا جب یہ فلم اگلی بنائیں گے تو اس میں انڈیا جیت رہا ہوگا، اور وہ فلم ہم بھی دیکھ رہے ہوں گے، مذاق بھی اڑا رہے ہوں گے، اور ہم ان کو انجوائے بھی کرتے ہیں۔ جی، تو ان کو تو میں پراپرلی سچ پوچھے تو میں ایک بہت ہی گھٹیا سا دشمن مانتا ہوں، جس کے دل میں کوئی نہ اپنی مائنورٹیز کی عزت ہے، نہ انہوں نے قبضہ الگ سے کیا ہوا ہے، اور پھر چائنا نے ان کے اوپر جو قبضہ کیا ہوا ہے وہ چھڑوا نہیں سکتے۔ پھر بھوٹان کے ساتھ ان کے گندے تعلقات ہیں، آپ دیکھ لیں سری لنکا کے ساتھ برے تعلقات ہیں، یہ جو دوسرا ملک ہے اس کے ساتھ گندے تعلقات، چائنا کے ساتھ، یعنی ایک ایسا ہمسایہ جو سب کے ساتھ لڑا ہوا ہے۔ وہ ایک محلے کے اندر ایک ایسا کھڑوس شخص ہوتا ہے نا کہ جو سب کے ساتھ لڑا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ اس کی بن نہیں رہی ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہیں، دکاندار ٹائپ لوگ ہیں، ان کی سوچ پیسے سے شروع ہو کے پیسے پر ختم ہو جاتی ہے۔ رہی بات اسپرچویلٹی کی تو الحمدللہ جیسے میں نے کہا کہ وہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم 3 چیزیں اس کو سکھاتے ہیں جو میں نے بھی بچپن میں سیکھی تھیں، اور تمام والدین کو میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ضرور سکھائیں۔ نمبر 1 تو نماز نہ چھوڑیں، ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اندر اسلامک ویلیوز ہونی ہی چاہیے۔ نمبر 2 پاکستانیت۔ میں نے چونکہ میرے گھر میں بھی افواج تھیں اور ابھی بھی میرے بھائیوں نے لکھ کے دے دیا تھا کہ ہمیں بلائیں گے تو ہم حاضر ہیں لڑنے کے لیے، اور اگر وہ جاتے تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا تھا کہ میں نہ جاتا اگر ہماری ضرورت پڑتی۔ تو دوسری پاکستانیت ہے، بانگ درا بال جبرائیل پڑھنا کمپلسری تھا ہمارے گھر میں۔ اور تیسری خدمت خلق ہے، انسان کی خدمت ہے۔ جب انسان کی خدمت پہ آتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی یہودی ہے، ہم اللہ کی رضا کی خاطر انسان کی خدمت کرنے والے۔ یہ وہ گولڈن پرنسپلز ہیں جو 3 ہماری نوجوان نسل کے اندر ہونے چاہیے۔ ہمیں بچپن سے یہ ملا تھا۔ تو یہ ایک وہ روحانیت ہے جو آپ کو بہت ہی بیلنسڈ،
کیونکہ کامیاب زندگی وہ ہے جو دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. تو اس جذبے سے ہم انشاءاللہ سرشار ہیں. اچھا اور سرشار ابرار رہیں الحق گے صاحب، اللہ نے چاہا. یہ آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے اگر ایک نعتیہ شعر اور ایک اس نغمے کا اگر نظر کر دیں، ایک جوش و جذبہ بڑھ جائے گا اور یاد تازہ ہو جائے گی. نعتیہ شعر میں اس طرح سے پڑھتا ہوں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد. روک لیتی ہے، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. سبحان اللہ. اور میں عرض کر دوں کہ ہمارا دین جو ہے نا بڑا مکمل دین ہے. اس میں اسپرچویلٹی، اللہ کی یاد، محبت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ جو ہمیں پیغام دیا گیا نا قرآن پاک میں، اس میں ہر مسئلے کا حل ہے. اب اس جنگ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیپ یور ہارسز ریڈی اینڈ مین پراپرلی فیڈ ٹو فائٹ اگینسٹ دا ٹیررز ان دا ہارٹس آف یور اینیمی اینڈ دا اینیمیز آف اللہ ٹو whom you know not but Allah knoweth. تو ہماری جو فوج نے تیاری کی ہوئی ہے، ہماری الحمدللہ پاکستان نے جو تیاری کی ہے وہ یہ ہے، اس کی بنیاد کہ تیار رکھو اپنے گھوڑوں کو سامانے جنگ کے ساتھ. گھوڑوں سے مراد آپ کی سواری ہے، وہ جہاز بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹینک بھی ہو سکتا ہے. تو تیار رکھو اپنے گھوڑوں کو سامانے حرب کے ساتھ جس قدر تم سے ہو سکے، تاکہ ہیبت طاری ہو جائے تمہارے دشمن پہ، جو دشمن ہے تمہارے اور اللہ کے، اور اس سے بھی زیادہ کچھ جو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. تو ہم جتنا بھی اس پہ قرآن پہ چلیں گے اتنا ہم کامیاب ہوں گے، اور جتنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں گے اتنا ہم کامیاب ہوں گے. اور دوسرا آپ نے فرمائش کی تھی جی، یہ جو روحانیت کی آپ نے بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، ابھی آپ نے اشعار پڑھے، یقین دل میں اترنے والی چیز ہے. کتنا امپورٹنٹ تھا اس مارکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہات کا شامل ہونا؟ بہت ہی ذرا میں زیادہ، کیونکہ دیکھیں ہمارے فوجی جو ہیں وہ تنخواہ کے لیے نہیں لڑتے. جب فوج میں چلے جاتے ہیں، وہ پائلٹ ہوں، وہ نیوی میں ہوں یا وہ بری فوج میں ہوں، وہ تو پھر اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. اور اس میں جتنے بھی کام آ جائے، میں دیکھ رہا تھا کتنے خوبصورت لوگ ہمارے جنہوں نے قربانیاں پیش کی، اور وہ اس میں لیٹے ہوئے تھے. با خدا اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں میں جب اس کو یاد کرتا ہوں. ہمارا ایئر فورس کا نام مجھے یاد عثمان یوسف، ایسے شہید ہمارے اسکواڈرن لیڈر جنتی ہیں. تو یہ تو وہ اسی جذبے کے، وہی تو جذبہ لڑاتا ہے. آن دا ادر ہینڈ ان کی موت ہوتی ہے بیچارے، وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ جنگ پہ جانے سے کتراتے ہیں، وہ پیچھے ہٹتے ہیں، وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. اور سارے کے سارے اسی طرح اس نے کہا تھا نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو یہ حد ہوتی ہے. اور جب ہمارے پاس تیغ آ جاتی ہے تو پھر تو بالکل. آپ کا جو یہ نغمہ بڑا وائرل ہو رہا ہے، ایک شعر جو ہندوستان کو میسج چلا جائے، اسی پہ ہم اختتام کریں گے. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے بہت سارے دوست بھی وہاں پر ہوتے ہیں، اور ہمارے فنکار اکثر کہہ دیتے ہیں کہ فنکاروں کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں نہیں، دیکھیں فن کی باؤنڈریز نہیں ہوتی، فنکاروں کی ہوتی ہیں، بے شک، اور وہ نظریات پہ قائم ہوتی ہیں. اور ہمارا جو دو قومی نظریہ تھا وہ بار بار ثابت ہوتا ہے جب ہم ان کے ہاں اپنا دیکھتے ہیں ہماری جو مائنورٹیز کے اوپر ظلم وہ کر رہے ہیں، اور بے شمار وہاں پہ جنم لے رہی ہیں ایسی علیحدگی پسند تنظیمیں. تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب ان کے ہاں چناؤ کرتے ہیں
وہ سرحد پہ تناؤ کرتے ہیں. واہ. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں وہ سرحد پہ تناؤ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ان کی فقط ایک راجنیتی کی خاطر بھی کتنے لوگ ناحق مرتے ہیں. ان کی ایک سیاست کی وجہ سے کتنے لوگ بیچارے ناحق جو ہیں یہ مر جاتے ہیں. یہ کچھ ایسے الفاظ بھی تھے جو میں ترانے میں نے لکھے تھے، پھر بعد میں نے کاٹ دیے. اور بھی اس میں پیغام میں نے جو بھی لکھا ہے نا یہ حق اور سچ پہ مبنی ہے، اور جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، محسوس کیا، جو جھوٹا نیریٹو ان لوگوں نے بلڈ کیا یہ اس کے اوپر رکھ کے لکھا. اور جو حیدر کی للکار ہے اور جو ہم سیسے کی دیوار ہیں اللہ کے فضل سے، اس کے پیچھے ہمارا ایمان ہے، جذبہ ہے، اور الحمدللہ ہماری اچھی اسٹریٹجی ہے جو ہم نے انٹرنیشنلی جن لوگوں کے ساتھ الائن کیا ہے، جو ہمارے دوست ہمارے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں کبھی ان کو بھولنا نہیں چاہیے جس طرح انہوں نے ہماری مدد کی اور ہم نے مل کر یہ جنگ لڑی. اس لیے میں آئندہ بھی پولیٹیشنز کو کہوں گا کہ کبھی ان کے ساتھ ایسی پالیسی نہ رکھیں کہ یہ ہم سے کبھی ناراض ہوں. بے شمار چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں بعض اوقات، لیکن ہمیں اپنے ان دوستوں کو جو آئرن کلینڈ ہمارے دوست ہیں ان کو کبھی ان ممالک کو ناراض نہیں کرنا. یہ ہماری حکمت عملی کا حصہ ہونا چاہیے. میں پاکستانی افواج کو بالخصوص پاکستانی اور بالخصوص اس میں سے جو ہماری پاک فضائیہ ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. ہماری نوجوان نسل کو جو ایک مٹھی بن گئے پورے، اور انہوں نے یہ جنگ لڑی. میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے اور پھر ہمارا میڈیا جنہوں نے بڑی ہی متوازن خبریں جو ہیں وہ شائع کی ہیں، کوئی ہسٹیریا نہیں کیا، بہت ہی ایک معزز نظر آئے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. ابرار الحق صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں سم اپ کیا اس میسج کو. ناظرین، یہ جو جنگ تھی بنیان مرصوص، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہات حاصل تھی. جیسے یہ خالد جانباز ہو یا قاسم کی تلوار ہو، حیدر کی للکار ہو، یہ ساری تعلیاں، استعارات، تمثیلات یہ وہ جذبہ جہاد کو بڑھاوا ابھارتی ہیں. اور یہ غزوہ ہند اولا تھا جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے سنن کبریٰ میں. جو لشکر، جو فوج ہند پہ چڑھائی کرے گی اسے جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ عطا کرتا ہوں. تو مبارک ہو افواج پاکستان کے شہداء آپ کو کہ آپ کو جنت کا پروانہ حضور نے عطا کر دیا ہے. یہ غزوہ جاری رہے گا جب ہم یکجہتی کے ساتھ ایک قوم بن کر اس عزم کے ساتھ چلیں گے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے امیر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.